आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। दहशतगर्दी की ताजा लहर, जिम्मेदार कौन? सलामती के इदारे या सियासी लीडरशिप? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि मीडिया अच्छी बात नहीं बताता, सिर्फ तनकीद करता है। तो आज मैं तनकीद नहीं करूंगी, सिर्फ वो बताऊंगी जो सच है। और सच ये है कि कल सेवन में लोग बेयारो मददगार थे। सिक्योरिटी बराए नाम, हॉस्पिटल बराए नाम, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बराए नाम, एम्बुलेंसेज बराए नाम, जख्मियों को गदा गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और ठेलों पर अस्पताल पहुंचाया गया। कोई धमाके से मरा, कोई ज्यादा खून बहने से और कोई बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने से। ये वही सिंध है जहां हर घर से भुट्टो निकलता है, वोट डालता है और इक्तदार पर बैठता है, लेकिन इक्तदार में बैठे भुट्टो की तस्बीह पढ़ते किसी वजीर मुशीर को कोई शर्म नहीं आई। आसिफ अली जरदारी साहब ने फौरी तौर पर रिपोर्ट मांग ली। क्या हम ये तवक्को करें कि उनको रिपोर्ट दी जाएगी? सेवन में नाअहली और नालायकी का बदतरीन मुजाहरा किया गया है। क्या उनको रिपोर्ट दी जाएगी कि सिंध में आपके मुंतखब लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कमाई की है? लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ऐसी किसी रिपोर्ट का उन पर कोई असर ना हो, उनको सब पहले से ही पता हो। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि कुछ हादसात, सानेहात, वाकयात बोलते नहीं हैं बल्कि चीखते हैं कि जागो, उठो, देखो, सोचो क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन अगर ये वाकयात भी जगाने में नाकाम हो जाएं तो बेहिसी से बैठकर एक नए हादसे, सानहे का इंतजार किया जाता है और मुजम्मती बयानात का खेल शुरू हो जाता है। हर बार के रटे रटाए जुमले एक बार फिर सुनने को मिलते हैं। आहनी हाथों से निपटा जाएगा, हर हाल में ताक़ुब किया जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। सर, सवाल ये है कि अगर आज भरपूर ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब के 2 साल बाद भी मुल्क में पायदार अमन की जमानत नहीं दी जा सकती, तो कसूरवार कौन है? गलती कहां हो रही है? क्या कोई गलती को दुरुस्त करना भी चाहता है? और क्या हर बात का रुख अफगानिस्तान की जानिब मोड़कर हम अपनी जिम्मेदारियों से बरी जमा हो सकते हैं? इसी सूरत हाल पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब ने। PMLN से आपका ताल्लुक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं नूर आलम खान साहब। सिक्योरिटी एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली जरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सर आपसे शुरू करते हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की और इस अज़्म के साथ हमने नुकसान भी उठाया कि हम ये जो जंग है इसको हम खत्म करेंगे, इसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन ये जो अब जो कुछ हो रहा है इसको क्या कहा जाए? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे हटे हैं या हम वहीं खड़े हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया पारस साहब। दरअसल हम वो प्राइस पे कर रहे हैं जो हम पिछले 6 महीने में जो हम देख रहे थे, ओवरऑल कंप्लेसेंसी छा गई थी, चाहे सिक्योरिटी इदारे हों, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो। देखें, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो कई महीनों से उनका नेशनल एक्शन प्लान तो फोकस नहीं, वो तो अपनी पनामा एक्शन प्लान है, अपने वो सर्वाइवल की, अपने रियल एस्टेट एम्पायर की सर्वाइवल जो है उसकी जंग वो लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनका तो फोकस ही और चीजों पे है। सर वो ठीक है, लेकिन सियासी क़यादत पर आप सारा मलबा डाल के सूरत हाल से बच सकते हैं या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारियों को देखना होगा? मैंने तो आपको अपने पहले जुमले में कह दिया कि जनाब इसमें मेरा ख्याल है सिक्योरिटी इदारे भी हमारे कंप्लेसेंट हो गए थे क्योंकि मिलिट्री के लीडरशिप की ट्रांजिशन थी और जाहिर बात है देवर आल्सो इन द सेटलिंग डाउन फेज। और एक तासुर दिया गया था जनरल राही शरीफ के दौर में कि शायद वॉर ऑन टेरर जो है वो तकरीबन हमने खत्म होगी या हमने जंग जीत ली है, तो लिहाजा लोग इस मोड में चले गए थे। नेशनल एक्शन प्लान पे हम लोग सारे सो गए थे। दुश्मन ने इसका फायदा उठाया कि भाई ये कौम जो है ये तो सो गई है, सोते हुए जगाया दुश्मन ने। की और है। और जनाब मिलिट्री
मिलिट्री लीडरशिप की ट्रांजिशन हो रही है, वो रीग्रुप हुए और उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान से वापस रीग्रुप करके वापस आना शुरू कर दिया। तो लिहाजा एक तो ये बात है। दूसरा ये पारस साहबा, ये जो रिस्ट्रेंट वाली बात की जा रही है, हमें इस माइंडसेट से बाहर निकल जाए। पाकिस्तानी कौम ये कहती है और भाई हमारी जिम्मेदारी है रिस्ट्रेंट शो करना। भाई जो ईस्टर्न बॉर्डर पे ईस्टर्न आपके नेबर है वो तो कोई रिस्ट्रेंट शो नहीं करता, वो तो जब चाहता है वो आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारता है। अफगान जो है वहां पे कोई फारूक अमीर साहब, जरा ये जो बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, इसमें जरा आते हैं, लेकिन जो हम अपनी जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, सर ये बताइए क्या दोनों अपनी जिम्मेदारियां कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं क्या, या सिर्फ बयानात से काम लिया जा रहा है इससे? क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारी क्या गलती है और हम कहां गलती कर रहे हैं, तो हम ये जंग कैसे जीत सकते हैं? क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा ना कि अब किसी से कोई रियायत नहीं, कौम के खून के एक एक कतरे का फौरी हिसाब लेंगे। फारूक अमीर साहब, ये बातें तो हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं, ऐसे बयानात तो हम कब से सुनते आ रहे हैं। सर अवाम ये पूछ रही है कि ये खून बहने की नौबत ही क्यों पेश आ रही है? ये खून कब तक बहता रहेगा? बिल्कुल, देखे ना, अवाम ये कह रही है कि अगर ये सानिया हुआ लाहौर का, उसके बाद सानिया ये 7 का, और हम ये कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में हमने 100 दहशतगर्दों को मारा और बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ा, तो लोग कह रहे हैं कि इनको तो हम पहले भी मार सकते थे, क्या हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं थी इन तमाम के? कहां का पाकिस्तान में हजारों पिछली दफा भी मारे थे, उसके बाद भी दहशतगर्दी हुई वगैरह वगैरह, कहां का ये लोग हैं? जी, तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं ये समझता हूं कि अब ये देखें ना, लोग ये कहते हैं कि ये जो कंडेमनेशन के बयानात, सिंपैथीज के बयानात, विजिट्स करना ये ठीक है, लेकिन लोग चाहते हैं एक्शन, लोग चाहते हैं कि जनाब प्रोएक्टिव। सर मैं आगे चलती हूँ, मुझे एक बात और बता दें, जनरल राहील शरीफ ने कहा था कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल होगा। उन्होंने ये अज़्म जाहिर किया था, क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई? अभी 2017 का आज कोई 47 या 48 डे है इस साल का, इसमें 8 हमले अब तक हो चुके हैं, 164 आम शहरी इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, 28 सिक्योरिटी एहलकार इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। ये सूरत हाल है अब तक इस हाल में। बड़ी सिंपल सी बात है कि 2016 में नेशनल एक्शन प्लान पे जो कौमी लीडरशिप का फोकस था वो खत्म हो गया था, और वो बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट था, बड़ा अच्छा प्लान था, जिस पर अगर सही मानों में लेटर स्पिरिट पे अमल होता तो शायद आज हमें ये दिन रात देखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। जनरल अब्दुल कयूम साहब से मैं दोनों को मौका देती हूँ, जरा एक बात पहले बता दें, जो कि कहा यह जा रहा है कि दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट यानी अवाम और जो अवामी मकामात हैं उस पर हमले कर रहे हैं। सर ये जो सॉफ्ट टारगेट हैं, ये हमारी अवाम कब तक बनती रहेगी सॉफ्ट टारगेट? और क्या इनको यकीन आप दिला सकते हैं कि एक पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त महफूज है? क्योंकि ना हम इस किस्म के हमलों को प्रिवेंट कर पा रहे हैं, ना ही हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचा पा रहे हैं। जी पारस, बहुत मेहरबानी कि आपने इन्वाइट किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जज्बातियत से हट के और सियासत से हट के मुल्की मफाद में ये देखना है कि मुल्क की सलामती पे हमला है, लोगों की जाने जा रही हैं और लोग हक बजानब हैं, ये कहने वाले तो जज्बाती हो जाते हैं। देखें ना, मेरी बात सुन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है ना, इसकी सारी वजूहात हमारी इंटरनली नहीं है, इसकी वजूहात एक्सटर्नल भी हैं, जो बड़ी सीरियस वजूहात हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल भी नहीं है। सो देयरफॉर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एब्सॉल्व कर दें कि जो आपने काम करना है वो ना करे। सर वो उसके ऊपर खत्म करनी है, जरा ये भी साथ साथ बता दें ना, तो वफाकी हुकूमत का काम है ना, एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करना तो जरूर है, लेकिन कई चीजें आपके कंट्रोल में हैं, कई आपके कंट्रोल में नहीं। अफगानिस्तान को हम स्टेबल देखना चाहते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर पूरी एफर्ट होती है, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट है, वहां अमेरिकन का एक अपना अड्डा बना हुआ है। तो खारजा पॉलिसी सर आप लोगों के कंट्रोल में है? नहीं, खारजा पॉलिसी आप अपने तौर पे अच्छी डिप्लोमेसी कर सकते हैं, लेकिन क्या वो डिप्लोमेटिक रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं वो वन साइडेड आपकी एफर्ट से आपको मिलेंगे या दूसरों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है? आप ये ना कहें कि देखिए बात ये है, नाकामी है ना, फिर अपनी नाकामी का एतराफ भी करना चाहिए ना कि वो नहीं हो पा रहा। देखिए हमने ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब शुरू किया, हमने दहशतगर्दों को मारा, हमने उनकी कमर तोड़ दी। सर क्या हमने कोई ऐसा नेटवर्क बनाया ताकि ये मुत्तहिद ना हो सकें, ये इकट्ठे ना हो, ये रीग्रुप ना हो सकें, ये दोबारा ऐसी कार्रवाइयां ना कर सकें? ये टूटी हुई कमर वाले दहशतगर्द उठ के फिर ये इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। पारस, मैं निहायत दयानतदारी पे बेस करके अपनी मैं ओपिनियन दे रहा हूँ और ऑनेस्ट टू गॉड मैं आप स्टेट बात करूँ। देखिए हमने कमर तोड़ी, कमर टूटने के बावजूद हमने कभी ये नहीं कहा कि 100% दहशतगर्द, उनका 60%, 70%, 80%। और आपके बॉर्डर्स पोरस हैं, आपके अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है
اور اس کے علاوہ وہ آپ کے ملک کے اندر ریڈیکلزم ہے, یہاں سیکٹیرینزم بھی ہے. وہ لوگ جو سوویت کے اٹیکس کے بعد کیا دیکھیں نا, ہم سب نے مقصد یہ ہے, یہ بحثیت قوم آپ نے ختم کرنا ہے. کیا مسلم لیگ نون نے ختم کرنا ہے؟ تینوں صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں, لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, اور میں ان کو بھی بلیم اس طرح نہیں کرنا چاہتا. آپ نے جو پلان شروع کیا تھا یہ بتا دیں کہ وہ آج کہاں پہ ہے؟ نیشنل ایکشن اپنی غلطیوں کا تعین کریں اس وقت. نہیں پارس دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹس ہیں, ان کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ بالکل عمل نہیں ہوا, میں نہیں مانتا. آج کراچی کی وہ سچویشن نہیں جو آج سے 3-4 سال پہلے تھی. آج بلوچستان کی سچویشن مچ بیٹر ہے. آج آپ کا ضرب عضب لٹرلی کلین ہو گیا ہے, اور اس کے اندر آئی ڈی پیز واپس جا رہے ہیں. دیکھیں نا, مطلب ہے آپ کے امپرومنٹ تو ہے نا. 8 حملے ہو چکے ہیں اس سال کے اندر. اگر آپ یہ سٹیپ میری پارس میری بات سنیں, ہمیں دکھ ضرور ہے یہ جانے گئی ہیں, لیکن اگر آپ یہ ایکشن نہ کرتے تو اس ہفتے میں 6 انسیڈنٹ ہوئے ہیں. ہر ہفتے میں 6-8 انسیڈنٹ ہوتے. آپ نے کنٹرول کیے ہیں. آپ 10-12 وارداتوں میں سے 11 کو فائل کرتے ہیں. تعین کر لیا جائے چونکہ اس طرح کے معاملات میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. میں کبھی بھی اپنے آپ کو یا حکومت کو یا پاکستانی قوم کو افضال نہیں کر رہا, ہمارے اپنے. سر میں ریاست کی بات کر رہی ہوں, دونوں گیسٹ بولنا چاہ رہے ہیں, وہ اس میں جو آپ بات کریں ذرا دونوں کو میں ان کو بھی شامل کر لوں. لیکن سر علی زہری صاحب, سر وزیر اعظم یا نواز شریف نے آج فوج اور سیکیورٹی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ دہشت گرد جہاں بھی ہوں انہیں کچل دیا جائے. دہشت گردوں سے لڑنا ہے, ان کو پکڑنا ہے, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. یہ ہم سب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا بیانات کی ضرورت ہے یا ایکشنز کی ضرورت ہے اس وقت؟ پارس, کل میں ایک شو میں بیٹھا تھا جی, جب یہ ہوا واقعہ, اور میرے شو میں تصویریں آ رہی تھیں 7 شریف کا. ہاں, میں شو کے بیچ میں سے اٹھ کے چلا گیا. مے بی واز 8:30 8:25 میں اٹھ کے چلا گیا. آئی کوڈ ناٹ ڈو دا شو, کیونکہ وہاں جو حال نظر آ رہا تھا نا, جس طرح کی لاشیں پڑی تھیں. اور میں شو سے اٹھ کے 2 وجوہات سے گیا. ایک کہ میں ویسے بڑا ایک ایموشنل تھا کہ وہ بچوں کی لاشیں پڑی ہیں. دوسرا یہ جسٹیفیکیشن تھی نا, میں کل اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. جو نون لیگ دے رہی تھی, جو بھی دے رہا تھا, وہ جو بھی دے رہی تھی. دیکھیں نا, میں ایک بڑا انٹرسٹنگ شعر میں آپ کو سنا کے پھر میں ذرا جنرل صاحب کی بات کا ضرور جواب دینا چاہوں گا. وہ ایک شعر ہے نا کہ کرسی ہے تمہاری کوئی جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. مشکل ہے بہت. مجھے ذرا بتائیں کہ نیکٹا جو بنی وہ اے پی ایس کے بعد بنی, اس کی کتنی فنڈنگ, اچھا اس کا کس کے انڈر ہے, وہ چودھری نثار کے انڈر ہے. چودھری نثار کیا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے جیتے ہیں, یا پی ٹی آئی کے, یا جماعت اسلام, کس کے الیکشن کے ٹکٹ پہ؟ پی ایم ایل این کے. یہ میں کل فیکٹس نکالا پرسوں, 1.9 بلین انہوں نے مانگے. نیکٹا تھا کیا؟ نیشنل وہ تھا جیسے امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی تھی, سیکیور یور بارڈرز ہر طریقے سے, بائی ایئر, بائی وٹ ایور. اور جتنی بھی انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں, لا انفورسمنٹ میں وہ آپس میں بات کریں. اس کے لیے انہوں نے 1.9 بلین مانگا تھا. 1.9 بلین. یہ سب کو پتا ہے. ایک سیکنڈ, دیا کتنا یہ نہیں پتا. 1.4 بلین 2016 کے بجٹ میں یہ بجٹ کی ہے 106 ملین دیا. 109.42 ملین 10%. نا میرا کہنے کا مقصد کیا ہے, دیکھیے جو میں نے شعر سنایا, انٹیریئر منسٹر کہاں ہیں, ٹھیک ہے, ڈیفنس منسٹر کہاں ہیں؟ مجھے ذرا یہ کوئی سمجھائے کہ ابھی جنرل صاحب نے کہا 2 باتیں انہوں نے کی کہ یہ میں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. یہ جنرل باجوہ کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ایک قطرے کا ریونج لیں گے, یہ کوئی ایموشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ بڑا ٹھنڈ میں لیا ہے, قومی ریزالو ہے. میری بات سنیں, ہمیں ریونج نہیں چاہیے, ہمیں پریونشن چاہیے. ہم یہ نہیں کہیں گے جی بندہ تم مار دو گے تو ہم تمہارا بندہ مان, ہمیں یہ نہیں, ہمیں چاہیے ہمارا بندہ بننے سے روکو. بتائیں جو ابھی نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی اس میں 2 سال پہلے جو بنا وہ ٹارگٹ کیوں نہیں اچیو ہو سکے؟ میں بتاتا ہوں نا, صوبہ وفاق ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں. ملٹری کورٹس بند ہوئے. آپ جب شروع ہوئے تو کیا جوڈیشل ریفارمز بھی ساتھ ہونے تھے اس کے, ہوئے کیا جوڈیشل ریفارم؟ کیا پولیس ریفارمز ہوئے ہمارے ملک میں؟ 1961 کے ایکٹ پہ چل رہی ہے پولیس, جو کولونیل ایکٹ جو انگریز نے بنایا تھا کولونیلزم پروٹیکٹ کرنے کے لیے, آج تک کیا ہم نے پولیس ریفارمز کیے؟ میں آپ سے جو خالی ایک بات کر, اور آخری بات جو انہوں نے کہا جی ایک انٹرنیشنل ہے, ایک انٹرنیشنل سینیریو ہے, میں مانتا ہوں جی انٹرنیشنل سینیریو ہے, ایکسٹرنل سینیریو ہے. 4 سال میں آپ کا فورن منسٹر نہیں ہے, آپ نے افغانستان میں کیوں انڈیا کو جب آپ کی اتنی زیادہ اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی, دیکھیں وہ سارا کچھ ہی ہے. اگر یہ افغانستان کے وہ تو تیار بیٹھا تھا, یہ جو بھی الیکٹ ہوا ہے وہ تو آپ نے وہ جا انڈیا کے پاس بیٹھ گیا کیونکہ آپ نے اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ تباہ کی. جب اے پی ایس ہوا, ایک سیکنڈ, جب اے پی ایس ہوا, راحیل شریف صاحب اس وقت آرمی کے چیف تھے, وہ اگلے دن کہاں تھے؟
ہم ابھی تک بیان دے رہے ہیں. وہاں امریکہ بھی فضل اللہ کو نہیں مار سکتا. ہمارے اس ایکشن نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوگا؟ یہ جنگ پھر کیسے جیتی جائے گی؟ یہ عوام کس کی طرف دیکھے؟ یہ عوام کس پہ بھروسہ کرے؟ بلکہ 3 پوائنٹ اسٹریٹجی. یہ آپ آرمی سے خدا کے واسطے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ گلی کوچوں کی حفاظت کرے. آرمی نے اپنا کام کیا, کلینزنگ کی. وہ جو اس کے بعد نور ایک سیکنڈ, اس کے بعد آپ کی پولیس کا انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام تھا آپ کو تعلیمی اداروں میں ہیومن ڈیولپمنٹ. میں ایک بات اور پوچھ لوں, آپ اوور آل بات کر رہے ہیں کل 7 میں ہونے والا جو دھماکہ ہے, کیا وہ سندھ حکومت کی وہ پالیسی کا فیلئر نہیں ہے, سیکیورٹی پالیسی کا؟ ایک ایسی درگاہ جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی کے نام پہ 2, 4 یا 6 ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پولیس والے ٹہل رہے ہیں. یہ سیکیورٹی ہے یا پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ مذاق کر رہی ہے عوام سے؟ نور ہمارے دوست ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ 3 سی ایم وہاں سے آ چکے ہیں اس علاقے سے. جی عبداللہ شاہ, جو مراد علی شاہ جو ابھی سندھ کے والے, اور لیاقت چتوئی بھی, 3 سی ایم سندھ کے وہاں پہ. تو بھی یہ حال ہے وہاں ہسپتال جو ہے نا, وہ میں پورا سندھ گھوما 7, وہاں ایکسیڈنٹ بھی نہیں کر سکتے. اگر ایدھی آپ کو ایمبولینس نہ دے, آپ کی حکومت آپ کو ایمبولینس بھی نہیں دی, آپ کا خون بھی آپ کو بلڈ بینک دیتا ہے. پارٹی کے ایک وزیر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شہر کے اندر بڑا ہاسپٹل ہو. حیدرآباد, نواب شاہ, دادو میں ہے نا. علی زیدی صاحب, کیا ہوا اگر کچھ گھنٹے لگ جاتے ہیں ہسپتال پہنچنے میں؟ کیا ہوا اگر زخمیوں کی جان نکل جاتی ہے؟ گدا گاڑیوں پہ, رکشوں میں لوگ لے کے جا رہے تھے. سر یہ نور عالم خان صاحب ذرا پہلے اسی پہ بات کریں, کیونکہ جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ کہیں اور نہیں ہے, آپ کا اندرون سندھ ہے, جہاں سے ہر گھر سے بھٹو نکلتا ہے, آپ لوگوں کو ووٹ دیتا ہے, اور بقول آپ لوگوں کے کہ بی بی اور بھٹو آج بھی زندہ ہیں. میں صرف ایک بات کہوں کہ کاش کہ آپ نے کوئی سندھ والا بلایا ہوتا. میں اگر آپ کی اجازت نہیں, زیادہ بہتر اس پہ بات کریں. یہ بہت اچھا آدمی ہے, سندھ والے نے آ کے حمایت نہیں کرنی. میں کہہ رہا ہوں اچھا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا فیلئر نہیں ہے. میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور اللہ کے سامنے یہ سر جھکے گا, کسی اور کے سامنے نہیں ہے. بات یہ ہے, بالکل حقیقت کہہ رہے ہیں. وہاں پہ اگر ہاسپٹلز ہے تو, لیکن 200 بیڈ کا ہے اور اس کی بری حالت ہے. اور اگر جس منسٹر نے یہ بات کی ہے اس کو شرم آنی چاہیے, چاہے وہ وہ اپنے آپ کو جیالہ کیسے کہتا ہے, کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ ہاسپٹل نہیں بنا سکتے. اگر ان کی پروٹوکالز اور ان کی لینڈ کروزرز کے لیے پیسے ہو سکتے ہیں تو غریب عوام کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہاں پہ ہاسپٹلز ہوں گے. اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح کا منسٹر کو اسٹریٹ اوے ہٹانا چاہیے. میں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کے حیثیت سے میں یہ احتجاج کروں گا, میں کہوں گا کہ یہ ہٹائیں. دیکھیں میں مانتا ہوں, دیکھیں کیا کل کسی کی نیند خراب ہوئی؟ سندھ بیان دیتے ہوئے زبان لڑکھڑائی. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مانتے ہیں غلطیاں. سر ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا بڑی بات ہے ویسے. دیکھیں کوئی نہیں ایکسپٹ نہیں کرتا. میں نے آپ کو بتا دیا, بڑی بات ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان پہ مطلب آنا ہے اور سرو کرنا ہے, تو سب سے پہلے سندھ سے ان کو سٹیپ لینا ہوگا. تو وہ ہم غلطی کو میں تسلیم کرتا ہوں. آپ پہلے بندے ہیں جو تسلیم کر رہے ہیں, کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے وہ منسٹر سے بالکل ریزگنیشن لے. جہاں تک آپ نے یہ دہشت گردی کی بات کی, میں وزیر اعظم صاحب سے بھی وہ جو یادو ہے جو را کا ایجنٹ پکڑا گیا, نہیں دیکھیں ہاں اس کے مطابق یہ بات نہیں کرتے. تیسری بات یہ ہے, افغانستان میں امریکہ وہاں سے آ کر یہاں پہ اپنے عوام کو بچانے کے لیے حملے کر سکتا ہے. میری فوج کیا کر رہی ہے؟ میری فوج خالی مجھے ہی بندوق تمانے کے لیے وہ کر رہی ہے کہ مجھ پہ بندوق رکھے. جب میں کینٹ میں انٹر رکھوں تو میری بیوی اور میرے بچوں کے بھی آئی ڈی کارڈز دیکھے. کیا دہشت گرد کیسے انٹر ہوتا ہے؟ یہ میرے اپنے فوجی سے, جیسے اگر میں اپنی پارٹی والوں سے پوچھ رہا ہوں ایز اے پاکستانی, آج میں اپنے فوج سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیسے دہشت گرد اندر آتا ہے اور آپ ان کو چھوڑتے کیسے ہیں؟ پولیس والوں کو آپ تنخواہیں دیتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے. دیکھیں آپ کو نہیں آپ نے اسلام آباد میں نہیں دیکھا, آپ کو پتہ ہے نہیں آپ نے تو آپ خالی سیاسی بندے کو ٹچ کرتے ہیں نا. آپ نے سیاسی نہیں آپ دیکھیں, آپ بدبختی یہ ہے ہماری اس قوم کی کہ ہم حقیقت تو بولتے نہیں ہیں. بولے نا یار, کیا ہے میں الیکشن نہیں جیتوں گا, میں مر جاؤں گا, میرے بچوں کو مار دیا جائے گا, اس کی وجہ سے میں اور پاکستانیوں کے تو بچے بچ جائیں گے نا. بولنا چاہیے, حقیقت بولنا سیکھو, ورنہ خدا کی قسم یہ پاکستان نہیں رہے گا. دیکھیں یہاں پہ فورن منسٹر نہیں ہے,
یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے آپ نے 7 میں اس کی باڈی لینگویج دیکھی ایسے ہی واز لائک میں تو اس کو خیر وہ الفاظ نہیں استعمال کروں گا. آپ سچ بول رہے ہیں, آپ کی طرح سچ بولنے والے کتنے لوگ ہیں؟ رپورٹ تو زرداری صاحب نے بھی مانگی. بات یہ ہے دیکھیں اگر زرداری صاحب یا بلاول صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب بھی, کیونکہ خیبر پختونخوا کا بھی وہی حال ہے اور بلوچستان میں سنیں میں بلیم گیم نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ سائیڈز نہ ہو, میں حقیقت بولوں گا. اگر یہ صاحبان جو ہے نا یہ تھوڑا سا ملک پہ ذرا سوچے اور ملک کی عوام کے مطابق, اور ہمارے جنرل صاحبان بھی اپنے پروٹوکول سے نکل کر, کیونکہ آپ جب جنرل نکلتے ہیں نا تو پورا اسلام آباد اور پنڈی بند ہو جاتا ہے. اگر جج نکلتا ہے تو پورا اسلام آباد اور پنڈی یا پشاور بند ہو جاتا ہے. ایک غریب بندے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ عام آدمی کو تو آپ بجلی نہیں دیتے, کھانا نہیں دیتا, آپ کیا دے رہے ہیں؟ میں حقیقت بولوں گا. دیکھیں اگر امریکہ یا افغانستان میرے ملک میں وزیرستان میں یا میرے فاٹا میں آ کر حملہ کر سکتا ہے, میری فوج کیوں نہیں اکراس دا بارڈر, اگر دہشت گرد وہاں پہ ہے تو جائے اس کو مارے, اور تاکہ دوسرے ملک کو پتہ چلے کہ پھر ایسے دہشت گرد وہ نہ ہو. نہیں یہ حقیقت ہے. دیکھیں آج آپ کو پتہ ہے پشاور میں پھر تھریٹ ہے, پشاور میں پھر تھریٹ ہے کہ سکولوں پہ حملے ہوں گے, کل پھر سکولوں میں بچے مارے جائیں گے, پھر اے پی ایس والا واقعہ ہوگا, پھر کون سا مجھے اگر نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد ہوتا تو آپ کے خیال میں ایسی دہشت گردی کی لہر سے بچا جا سکتا تھا؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی ایسے فورسز ہیں یا ایسے انسین جو ہمارے جو لوگ ہیں جو اس ملک کو توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ وہی بنگال ہو, وہی اس کا حال ہو جو پہلے پاکستان پہلے جیسے ٹوٹا, اور ہم کبھی بھی نہ کامیابی نہیں وہ. فاروق امیر صاحب ابھی نیشنل ایکشن پلان کی بات آپ نے شروع کی تھی, سر آپ نور عالم خان صاحب کی بات پہ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا, لیکن یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں نیشنل ایکشن پلان ایک واضح, ایک مکمل, ایک کمپریہنسو پلان ہے جس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, یا پھر اب صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی نیا پلان یا نئی اسٹریٹجی ہمیں اپنانی ہوگی؟ دیکھیں پارس, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نور عالم صاحب نے بات کی نا افغانستان کے حوالے سے, یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ پاکستانی عوام بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ریسٹرینٹ اور یہ تمام چیزیں ہماری طرف سے ہے, ہم ایک نیوکلیر پاور, ہم کس بات سے ڈرتے ہیں, ہم کیوں اس بات سے ڈرتے ہیں؟ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ یا ہماری ٹاپ لیڈرشپ کے جناب انڈیا کے ساتھ زیادہ معاملات ہوں گے تو اسکلیشن ہو جائے گی, افغانستان کے ساتھ ہم کچھ کریں گے تو افغان بارڈر پہ اسکلیشن ہو جائے گی. دیکھیں ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تورخم بارڈر آج کلوز کیا ہے, اس کو کئی دن کلوز رہنا چاہیے جب تک. دیکھیں واگا والا جو روٹ ہم نے افغانستان کو ایک اسپیشل کنسیشن دیا ہے, یو ہٹ دیم ویئر اٹ ول ہرٹ دیم دی موسٹ. ان کا واگا کا والا روٹ آپ بند کریں. چمن آپ نے کیوں کھولا ہوا ہے, چمن بھی بند کریں. دیکھیں آج میری بات سنیں, آج یہ کہا گیا کہ جناب وہ جنرل نکلسن ہے, سنیں جنرل نکلسن نے کہا کہ جناب ہم ان کی مدد مانگ رہے ہیں. اور بھائی وہ سی آئی داعش تو ہے سی آئی اے کی کریشن, امریکنز کی نوز کے اندر یہ سارے سینکچوریز وہاں پہ ہیں, ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں, اگر ہم 2011 میں پیپلز پارٹی کے دور میں 6 مہینے ان کی نیٹو کی گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن بند کر سکتے ہیں, ابھی ہم کیوں نہیں بند کر سکتے؟ جواب لیتی ہوں, ان کو بھی بتائیں کہ جناب نیشنل ایکشن پلان کا بھی بتائیے. نیشنل ایکشن پلان کوئی نیا پلان ضروری ہے اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے, کیونکہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہا جا رہا ہے. نہیں میں یہ دیکھیں ضروری نہیں کہ ہر پلان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہی ہو, اس پہ کوئی رد و بدل نہ ہو. بالکل نئے حالات کے تقاضے جو ہیں اس کے مطابق اگر کوئی چینجز لانی ہے تو سول اور ملٹری لیڈرشپ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے چینجز لے کے آئیں. لیکن 3 سوال پاکستان کے عوام کر رہے ہیں. جی نہیں بالکل آنی چاہیے, لیکن پارس 3 امپورٹنٹ چیزیں. پاکستان کے عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے پچھلے 2 دن میں 100 دہشت گردوں کو پکڑا ہے, ان کے جو سہولت کار ہیں جو پولیٹیکل پارٹی میں بیٹھے ہیں ادھر ادھر بیٹھے ہیں, ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ کیسی ہماری لیڈرشپ ہے, مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک یہ ملٹری کورٹس کے ایکسٹینشن پہ فیصلہ نہیں ہوا. تیسری بات یہ ہے سوال کہ جناب کیا وجہ کہ ہمارا لیگل سسٹم اتنا کمزور ہے,
सुने इतना कमजोर और लीगल इनफेक्टिव लीगल सिस्टम है कि जनाब वो जो मिलिट्री कोर्ट्स के जो केसेस पेंडिंग में चले गए हैं, ठीक है सर, पता नहीं उनका अच्छा फैसला कब होगा। एक सेकंड जरा मुझे दें। इस किस्म की लैक ऑफ नेशनल एक्शन प्लान पर तो आपने जो अपना, मैं होगा? आपसे ही बात कर रही हूँ, लेकिन मैं जनरल अब्दुल कयूम साहब का एक कमेंट इस पे लूंगी। जनरल साहब क्या बात है, लग रहा है सर आप सलामती के इदारे हों या फिर गवर्नमेंट हो, इनकी जो कारकर्दगी है खुद आप उससे थोड़ा सा मायूस लग रहे हैं। और दूसरी बात जो भी इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से की, तो क्या हालात बदल गए हैं, अब हमें किसी नए प्लान की जरूरत है, उसके लिए तो फिर आप लोगों को नए इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत होगी, तो क्या वो आपको मिल जाएगा? या देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था कि मुश्किल तरीन हालात के अंदर आपको तहम्मुल मिजाजी से अपने काम करने हैं। अभी ये फैसला कि हमें अटैक कर देना चाहिए अफगानिस्तान पे, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आपके पास क्या जवाब है जाके अटैक करने का। नहीं, आप तो कह रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर जाएं और वो करें आप नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मेरी सुन लो बात। नंबर 2, सर अगर अफगान नहीं आपसे कोऑपरेट कर रहे, अमेरिकन नहीं कोऑपरेट कर रहे, तो पाकिस्तान के आप अपने बच्चों को छोड़ेंगे? आप एपीएस के बच्चों फिर वो करना चाहते हैं? आपको पता है पिशावर, मैं आपको बता देता हूं, पेपर पिशावर में हाई अलर्ट है स्कूल्स पे। सर मैं एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे, अब नून लीग के नुमाइंदे के तौर पे, सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे अपनी राय बताएं। वो शायद फिर ज्यादा हमेशा इम्पार्शियल और दयानतदारी पे बात करना चाहता हूं और करता हूं। मैं अभी ये कह रहा हूं कि ये कोई जवाब नहीं है। आपने एक प्रोटेस्ट की है उनके साथ, हमें ये भी पता है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नाम की चीज कोई नहीं है, वहां अमेरिकन ऑक्युपाइड अफगानिस्तान है और ये सारे बॉर्डरिंग प्रोविंसेस जहां मिलिटेंट्स फिर रहे हैं ये नो गो एरियाज हैं और उनकी कोई वहां सुनवाई नहीं है, इवन नेटो की भी नहीं। तो वो उनके साथ आप अंगेज ही करेंगे ना, उनके साथ आप बॉर्डर्स को सिक्योर करें। और ज्यादा आपका 2600 किलोमीटर बॉर्डर है, 262 क्रॉसिंग प्लेसेस हैं। सिर्फ चंद आप ये तुरखम बंद करने से या चमन को बंद करने से आप यू थिंक कि मिलिटेंट्स नहीं अंदर आ सकते? वो आ सकते हैं, लेकिन आपने एक सिंबॉलिक आपका अफगान रिफ्यूजीज आप कब भेज रहे हैं? देखिए ना मेरी बात, आप डॉलर्स की वजह से आप उनको रुकवा देते हैं और आप हमारे मुल्क नहीं अफगान रिफ्यूजीज को 40 साल हो गए, आप उनको प्लीज निकालें, वरना वही सबसे ज्यादा। कल भी एक बच्ची के मारने में 2 अफगान रिफ्यूजीज इन्वॉल्व थे, आप क्यों नहीं उनको निकालते? मैं एग्री करता हूं ना कि 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज पिछले 30 साल से इधर है। नूर आलम साहब की भी हुकूमत थी, 5 साल रही है, उससे पहले भी हुकूमतें थी। कुछ मजबूरियां शायद ये भी जायज, मजबूरियां तो मार रही हैं, हम निकालने का सोचते हैं, फिर कुछ मजबूरियां आ जाती है, कुछ मसलियतें आ जाती है। सिर्फ इस हुकूमत में प्रोग्रेस हो रही है, सिर्फ इस हुकूमत में लोग वापस जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने ना, हंसने से बात नहीं होती। अच्छा सही कह रहा है कि हमारा अफगानिस्तान तो आपकी हुकूमत में आपके साथ है। कयूम साहब मेरी बात का स्टेटमेंट का जवाब अभी देखिए ना, आप उनसे जो 7 की बात करते हैं, जो वडा बेर पे मसला हुआ है, जो एपीएस का मसला हुआ है, जो चारसदा यूनिवर्सिटी का मसला हुआ है, वहां तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आपने लोकल, आपकी पुलिस भी अपनी है, आपके नेटवर्क से लोग चलते हैं। तो मरकज का काम है ना सर। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद में मजीद बात कर लीजिएगा, लेकिन हमें ये सोचना है मरकज का काम है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के किसी सूबे में कोई काम होगा तो आप मरकज के ऊपर डाल दीजिए। ब्लेम गेम जो है पेशावर में बंद किया गया सिटी, और उसपे तो आप लोगों ने एहतजाज किया। मैं उसी से इख्तिलाफ कर रहा था कि हमें ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए स्टेज के ऊपर। ये वक्त ही नहीं है ब्लेम गेम करने का सर। हमें ये देखना है, और मैंने आपको बताया है कि आपके इश्यूज यादेव का पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपने यूएन में उठाया क्या? आपने अक़वाम मुत्तहिदा या वो क्या नाम है, वो बिजनेस पार्टनर वो इंडिया का बिजनेस पार्टनर उसको बताया? डोजियर बन के यादेव के काम क्यों नहीं कर रहे? उनके बनने के बाद क्या हुआ? काम नहीं कर रहे हम। दुनिया के एटीट्यूड, अगर दुनिया का ज़मीर खाबिदा है और अगर उनके डबल स्टैंडर्ड है और उनके अपने इंटरेस्ट हैं, तो आप इधर अपना दीवार के साथ सर मारेंगे या आप मुकाबला करेंगे? नो, हम मुकाबला कर रहे हैं, और अगर हम मुकाबला ना करते तो आज सिचुएशन पहले से वर्स्ट होती। ठीक है, जरा आपको कैसे मुकाबला आप कर रहे हैं, जरा अली साहब बताइएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। अच्छा अली जदी साहब, लाहौर धमाके के सिरे अफगानिस्तान में, 7 शरीफ में जो हुआ उसकी कड़ियाँ अफगानिस्तान में, और उसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली।
سر کیا چودھری نثار چودھری نثار اور کیا اب ہم یہ مان لیں کہ پاکستان میں داعش ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو ان کے نیٹ ورکس چل رہے ہیں جو کہ خودکش بمبار جو ہیں ان کو مدد فراہم کر رہے ہیں، جو سہولت کار ان کو ان کے ٹارگٹس تک پہنچنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ کیا ان چیزوں کا ہمارے پاس کوئی علاج ہے کہ ہم اس نیٹ ورک کو ابھی تک ختم نہیں کر سکیں؟ جب تک کسی کی پشت پناہی نہ ہونا کسی پاورفل اینگل سے، وہ بچنا ایسا آسان نہیں ہے، وہ پینیٹریٹ کرنا بھی آسان نہیں ہے. لیٹس بی آنیسٹ ود آور سیلفس. جیسے انہوں نے بات کی نا، میں نے کو کریڈٹ تھا نور عالم کو، بڑی بہادری کی بات ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا جہاں ان کی ویکنیس ہے. اگر ہماری ہوگی ہمیں بھی کرنا ہوگا، میں کم از کم کر لوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، ہم نے کوشش کی ہے، اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن لیے، ہو سکتا ہے اور کرنا پڑے. لیکن جب آپ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن نہیں لیتے، مجھے ذرا آپ ایک بات بتائیں، یہ جو ضرب عضب ہوا تھا یہ فاٹا کے پی کے بلوچستان اور کراچی کے لیے تھا؟ کیا ساؤتھ پنجاب کے اندر ٹی ٹی پی کے سلیپر سیلز نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دیں. نور عالم صاحب بتاتے ہیں، آپ بتاتے نہیں ہیں تو بتا دیں. کیا رانا ثناء اللہ ڈائریکٹلی گاڈ فادر نہیں ہے سیکریٹریل تنظیموں کا؟ کیا چودھری نثار ان سے یہاں نہیں ملے؟ کیا انہوں نے یہاں جلوس نہیں نکالا؟ وہ کہتے مجھے پتا نہیں تھا نا. مجھے اگر پتا ہے تو پھر ایک سیکنڈ، کیا انہوں نے یہاں جلوس نہیں نکالا؟ اور ان کا سٹیٹمنٹ کیا تھا جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں، پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا. انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ، مجھے تو میں آئی واز سرپرائز بیکاز میں سمجھتا تھا کہ وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے. ان کا سٹیٹمنٹ تھا 1400 سال پرانی جنگ ہے. یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے دینے کا؟ آپ مجھے بتائیں، اگر میں اہل تشیع میری بیگم اہل سنت ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ کوئی شیعہ سنی یہ کیا تماشا لگا ہے. ہم نے کبھی بھی نیور تھاٹ آف اٹ، نہ ہمیں کبھی ایسی ہماری اٹھاون ہوئی. اچھا انسان ہونا چاہیے، باقی اللہ کو جواب دینا ہے. یہ اگر آپ کا یہ انٹیریئر منسٹر سٹیٹمنٹ دے دے، آپ کیا واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو سے؟ آئی واز سرپرائز. اچھا اب آپ آ جائیں، آپ کہتی ہیں روکنگ کیسے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا دیکھیں، جو ایک تو نیٹ ورکس کو آپ کو، لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہر جگہ جہاں چھوٹو گینگ ہے وہاں فوج آ جائے گی. آپ کی پولیس تو ختم ہے، وہ تو پروٹیکٹ کر رہی تھی گینگسٹرز کو، پروٹیکشن کر رہی تھی، آج بھی کرتی ہے. فوج نے آ کے سویپ کیا، صفائی کی، ان کا کام ختم ہو گیا. سویلین حکومت کا اس کے بعد کام شروع ہوا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا، پولیس کا، لوکل ایڈمنسٹریشن کا، کہ وہ پھر ان کو واپس وہ بڑھنے نہ دیں. اور اگر 75% فوج نے کام کر دیا، اگر آپ 25% بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں اس ملک کا المیہ صرف میں آپ کو بتا دوں، پھر آپ اگر الیکشن جو ہے نا، الیکشن وہ فوج کے بغیر کوئی مانتا نہیں رزلٹ. وہ جی رینجر آئیں گے تو الیکشن ہوگا. لیکن وہ جو لاہور کا بمبار ہے نا، سوسائڈ اٹیکر جو تھا، وہ کے پی کے سے گزر کے گیا تھا. وہاں دیکھیں اس کی تصویر دیکھیے آپ نے، اس کی تصویر دیکھیے، اس کے اوپر 15-16 سال کی، 17 سال کی. اب آپ کیا سارے 17 یہی ایکسکیوز باقی بھی دے سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بارڈر پروٹیکشن آیا کہاں سے؟ فضل اللہ کے ساتھ بھی تصویر ہے اس کی، کہاں سے آیا؟ فضل اللہ کے ساتھ بھی تصویر چلی ہے نا. تو بارڈر پروٹیکشن بھی اگر ہم نے کرنی ہے تو بتا دیں کے پی کے نے. ہم کہہ رہے ہیں فاٹا دے دیں. تو کیوں مولانا فضل الرحمان ان کا جو اتحادی ہے وہ بارڈر پہ یہ بات، ہزاروں کلومیٹر کا بارڈر ہے نا افغانستان کے ساتھ پاکستان وہ یاد ڈونلڈ ٹرمپ کو بلا لیں، وہ دیوار بنائے گا ہمارے لیے. بارڈر مینجمنٹ سے یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں یا کچھ اور سٹیپس لینے پڑیں گے؟ اب ہمارے گاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوگی. ہمیں انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور آپ اپنے دشمن کو پہچانیں. میں آپ سے جو پہلے بات کی تھی، مجھے آپ بتا دیں، چلے انہوں نے کہا جی نیکٹا کو فنڈنگ ہو گئی، اس کی گورننگ باڈی کی میٹنگ کب ہوئی؟ ہم کب بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ آپ نے جنرل بلال اکبر کراچی میں تھا، ہم بڑا شکر کرتے تھے، خدا کا شکر ہے یہ پولیس تو کسی کام کے نہیں، کوئی رینجر ہی ہمیں بچائے، سکون آ گیا. اب وہ چلے گئے، اب ہمارا حال وہی ہونے لگا کراچی کا. پیناما سے نکلیں، یہ مین ایشو ہے، ان پہ فوکس کریں، ان پہ آواز اٹھائیں. ایک سیکنڈ پارس، آپ نے ڈائریکٹ مجھے سوال پوچھا ہے، ڈائریکٹ سوال پوچھا ہے، میں ایک لائن کا جواب دے رہے ہیں پلیز. یہ سٹیم کہاں سے کرتے ہیں؟ Where do these issues stem from? From corruption. اگر آپ کا ملک کا پرائم منسٹر ہی کرپٹ ہے اور پکڑا گیا ہے، تو آپ نے پینما کو نہیں چھوڑنا، باقی ایشوز کو آپ پینما کے بعد دیکھیں گے. ہم نے نواز شریف کو اس کی کرپشن جو پکڑ کے آخر تک نہیں چھوڑنا. یہ ایشوز ایڈریس ہوں گے، عوام چاہتی ہے آپ ان ایشوز پر بھی فوکس کریں. اس کے ساتھ ساتھ نور عالم خان صاحب، ہم حکومت میں نہیں ہیں فیڈرل کی، اسی لیے آپ اپوزیشن میں، آپ کا ہم اپوزیشن کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، پینما پہ اٹھا رہے ہیں. میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں سر؟ خان صاحب کو بولیں، اسمبلی میں جا کے اٹھائیں. آپ لوگ تو فوراً احتجاج دل سے جلوس کرتے ہیں پینما پہ، باقی اپنے ایشوز پہ، دھاندلی پہ، یہ بھی ایشوز ہیں ہمارے. یہ نور عالم خان صاحب، یہ
المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہمارے جو لیڈرشپ کسی بھی اس میں ہوتی ہے وہ اپنے مفادات کا ہی سوچتی ہے، چاہے زرداری صاحب ہو چاہے عمران خان ہو، سب ہو. میں نے کسی کے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی فکر مند نہیں ہے اس ملک کے لیے، اور جو ججز صاحبان ہیں وہ بھی نہیں ہیں، ورنہ وہ بھی دہشت گرد کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ آج ملٹری کورٹ کیوں بنی ہے؟ کیونکہ وہ وہاں پہ ان کو پھانسی یا وہ نہیں دیتے. اس سے پہلے ایک بات، کیا بات چیت کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن ہے جسے ہم افغانستان کو مجبور کر سکیں کہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے حوالے کرو؟ سر بالکل آپ کے ساتھ ہے. میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا، آپ سب سے پہلے یہاں سے 40 لاکھ جو خالی تو آپ کے ساتھ رجسٹرڈ جو ہیں افغان ریفیوجیز ہیں ان کو نکالے، پھر ان رجسٹرڈ جو ہیں، اور جو پھر آپ کے شناختی کارڈ جو CNIC جن لوگوں افغانیوں نے بنائے ہیں ان کو واپس بھیج دیں. آپ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک صحیح ہو جائے گا. دوسری بات آپ کراچی میں دیکھنا چاہتے ہیں، کراچی میں بنگال سے، یوپی سے اور جگہوں سے بہت سے لوگ آتے ہیں جو باقاعدہ کرائم میں انوالوڈ ہیں. تو آپ خالی اگر یہ نہیں ہے، دیکھیں میں سر مجھے پہلے یہ بتائیں کہ بارڈرز کی ہم بات کر رہے تھے، کیا بارڈرز کو بند کر کے ہم افغانستان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ ہمارے مجرموں کو بارڈرز کو سیل کرنا؟ نہیں، آپ امریکہ، اگر آپ کو امریکہ کہتا ہے کہ آپ جا کر وزیرستان میں حملہ کریں تو آپ اس کو سب سے پہلے کہیں نا کہ آپ وہاں پہ جا کر آپ کا جنرل ہو، آپ کا فورن منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، وہ کیوں اس کو یہ نہیں کہتا کہ نورستان میں ہو بیٹھا فلانا، یا جلال آباد میں یا کندہار میں یا دوسری جگہ پہ وہ ایک بات اور کہہ دوں، آپ ہمارے خلاف جو انڈیا یا یہ اور جو ہے وہ ہم پہ حملے کر رہے ہیں یا فائنینسنگ کر رہے ہیں، اس کو آپ کیوں نہیں وہ فورن منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، بدبختی ہے کہ ہم اس کے سامنے سر نیچے کر لیتے ہیں. کیا فورن منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں کہ آپ کے خیال میں وہ عالمی دباؤ افغانستان پہ ڈلوا سکتے ہیں؟ ارے وہ سینکشن نہیں لگا سکتے، وہ اللہ کے وہ بات نہیں کر سکتا، وہ اور کیا کرے گا، وہ دباؤ کیا ڈالے گا؟ ہاں بزنس اچھا کر لے گا. ہی از اے بزنس مین، ہی از ناٹ اے پرائم منسٹر، آپ نے سے بات کرنی ہے، آپ نے کسی اور کو باری نہیں دینی. مطلب یہ دیکھیں نا، یہ بلو دی بیلٹ ساری بات ہو رہی ہے اور یہ پرسنل ہو رہی ہے. آپ سبجیکٹ سے ہٹ کے آپ اس سے ساری بات کر رہی ہیں. افغانستان پہ ہم بارڈر پہ ہم دہشت گردی پہ بات کریں، میں آپ کو دوں گی موقع، آپ بات کر لیں. نواز شریف صاحب کے اوپر اٹیک پرسنل کر رہے کہ وہ یہ کرپشن کی، یہ دیکھیں خدا کے واسطے کبھی تو سیریس ہو جائے. سبجیکٹ کا سہارا لے کے بات کر رہے ہیں نا، سہارا نہیں لے کے دے. دیکھیں فوج کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، پولیس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، کیوں روک رہے ہیں؟ جنرل آتا ہے تو رستے میں گارڈ کیوں لگتی ہے؟ بھائی جنرل کی جان خطرے میں ہوتی ہے. پرویز مشرف صاحب کے اوپر 2-3 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ جو درندے ہیں، دیکھیں فوج نے بھی جان کی قربانیاں دی، خدا کے لیے ہمارے مجھے بات کرنے دینا. پولیس نے بھی اپنی جان کی قربانیاں، سینئر موسٹ لوگوں کی ہیں، ہر طبقے فکر کے لوگ قربان ہوئے ہیں. یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہم سندھ کے غم میں شریک ہیں. جب یہ چارسدہ میں ہوا اور یونیورسٹی میں ہوا، ہم خیبر پختونخوا کے غم میں شریک ہیں. ہم نے بلیم گیم نہیں کی ہے، ہم نے کہا کلیکٹیو. آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ بندہ تو آپ سے گزر کیا ہے، انہوں نے کہا بارڈر سے پہلے گزرا تھا. بھائی بارڈر سے گزرا تھا تو بارڈر تو پورس ہے، بارڈر تو امریکہ اور میکسیکو کے درمیان امریکہ جیسا ملک نہیں روک سکتا. وہ کہتا دیوار بناؤں گا. تو آپ کدھر پاکستان کے اس بارڈر پہ وہ علی صاحب، میں جنرل صاحب آپ کو ایک انفارمیشن، آپ کو پتہ ہے جب چارسدہ پہ اٹیک ہوا کالج یونیورسٹی پہ، تو وہاں کا نہ انٹیریئر منسٹر گیا اور نہ پرائم منسٹر وہاں پہ گیا. تو یہ تو ہم لوگوں کو پاکستانی سمجھتے نہیں ہیں. جس طرح سب کی زندگیاں بہت امپورٹنٹ ہے نا، اس طرح ایک عام شہری کی زندگی ہے، اس کی بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے. وہ بھی اتنا ہی عام ہے، یہ نہیں کہ وہ قربانیاں دیتے چلیں، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ ہے، اس کو ایزیلی ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے. تو ہمیں اس کو، آپ کو اس کو یقین دلانا ہے کہ آپ لوگ اس کا تحفظ کی ذمہ داری ہے. عام فورسز کے علاوہ سارے سافٹ ٹارگٹس ہیں. منڈیاں، آپ کے کورٹس، آپ کے اسکول، یونیورسٹیاں، بس سٹاپ. فاروق امیر صاحب، بات میں نے آپ سے یہ پوچھنی ہے سر، آج GHQ میں افغانستان کے سفارتی حکام کو بلا کر یہ 76 دہشت گردوں کی لسٹ دی گئی ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ یا تو ان کو ہمارے حوالے کرو یا ان کے خلاف کارروائی کرو. آپ کے خیال میں کیا ہمارا جو یہ پیغام ہے یہ اتنا جاندار ہے کہ افغانستان اس پہ کارروائی کرے گا، اور اگر نہیں کرتا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا. یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں کہ ان کو ٹیلی فون پر ان سے بات چیت ہو رہی ہے. بھائی جب تک آپ کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا، جنرل رحیل شریف کے وقت پہ کیا ہوا تھا، تورخم پہ انہوں نے ذرا آپ کے ساتھ بدماشی کی
تو آپ نے ان کی اینٹ سینٹ بجا دی ترخم بارڈر پہ، یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اس پروسیس میں ہمارے ایک میجر صاحب ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. تو دیکھیں یہ چاہے بھارت ہو چاہے افغانستان ہو، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ ایسکیلیشن ہو جائے گی، ہو جائے ایک ہفتے ایسکیلیشن کیا ہوتا ہے، لیکن سبق تو سکھائے نا ان کو ایک مرتبہ. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے مجبور کیسے کر سکتے ہیں، یہ جنگ ہم نے لڑنا بھی اور اس کو ہم نے جیتنا بھی ہے افغانستان کو. جی میں آپ کی بات مانتا ہوں نا، تو میں آپ کی بات مانتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ پھر آرمی چیف جائیں وہاں پہ افغانستان، کابل جائیں، پرائم منسٹر بھی جائیں وہاں پہ. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک نیوکلیر پاور کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ جا کے ادھر جا کے ان سے بات چیت کر رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ٹاپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے، ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب دیکھیں، یا پیپلز پارٹی کی سندھ کی ٹاپ لیڈرشپ، ان ٹاپ پوسٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کی وہ مورل سٹینڈنگ بڑی کمزور ہے. چلے اسلام آباد فیڈرل کی بات کر لیتے ہیں. کیونکہ مورل سٹینڈنگ کمزور ہے لہذا یہ ٹینٹڈ ہے، لہذا یہ کمزور ہے، یہ بولڈ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. یہی وجہ یہ کہتے ہیں کہ ٹائم گزارو. دیکھیں اپیکس کمیٹی ہوتی تھی، یاد آپ کو جب اپیکس کمیٹی ہوتی تھی، دیکھیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں دس از دی انفارچونیٹ پارٹ. جب آپ کی ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہی اگر ایک کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں، ہم نے حافظ سعید صاحب کو اریسٹ کیا بھارت کو خوش کرنے کے لیے، اب آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں پچھلے ایک ہفتے میں 10 کشمیریوں کو انہوں نے شہید کیا ہے. تو حافظ سعید کو اریسٹ کرنے سے بھارت نے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے؟ آپ کو وہاں سے جو دہشت گرد کوئی ریلیف نہیں دیا. فاروق حمید صاحب، جو دہشت گرد افغانستان میں ہیں یا جو یہاں جن کا نیٹ ورک چل رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی نام سے ہے، آپ کے خیال میں ایسے کیا امیجیٹ کام یا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں ان کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے؟ کیا کیا جائے امیجیٹلی؟ دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے. آج بھی ایک خبر چلی ہے کہ پاکستان آرمی کے کو آرٹلری شیلنگ ہوئی ہے ساؤتھ ایسٹ افغانستان میں جہاں پہ ان کی سینچوریز ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کیلکولیٹڈ بڑی ٹارگیٹڈ سٹرائکس ہونی چاہیے. ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ فضل اللہ کا اور جو باقی وہاں پہ جو اینٹی پاکستان گروپس ہیں یہ وہاں پہ آپ کے ساتھ پرابلم آپ کے لیے کھڑی کرتے رہیں گے. نہ افغان گورنمنٹ نے آپ کی مدد کرنی ہے نہ امریکن نے مدد کرنی ہے. انٹرنیشنل لا کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. عوام چاہتے ہیں دہشت گردی ختم اور آج ہی ہو. یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. آپ کیسے یقین کریں گے؟ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان جنگ کریں، آپ کسی کا جب انڈیا کہہ رہا ہے سرجیکل اسٹرائک تو ہم کہتے ہیں کہ وائلیشن ہے. انہوں نے تو کی نہیں نا، وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں نہیں، سرجیکل اسٹرائک کی بات نہیں، آپ کو افغانستان کی حکومت سے بات کرنی چاہیے. ہم نے بات کی کے علاوہ بات چیت تو ہم کشمیر پہ بھی کر رہے ہیں، ہم افغانستان پہ بھی کر رہے ہیں. ہماری حدود ہمارے بارڈر سے شروع ہوتی ہیں، ان کو بیٹر مینج کرنا، ان کے بعد ان لوگوں کو پرسو کرنا. صوبوں سے گزرتے ہیں، مرکز سے گزرتے ہیں، جہاں بھی ہمارے لوگ ہیں ان کو چیک کریں. باتوں سے مانیں گے اگر کوئی لاتوں کا بھوت ہو تو وہ باتوں سے مانے گا. گا. اور کیا کریں؟ کس کے اوپر آپ اٹیک وہی تو کرنا آپشن. چاہتے ہیں؟ علی جلی صاحب کیا کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم بات چیت ہی کر سکتے ہیں اور وہ بہترین بات چیت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں امپروومنٹ ہمارے دور میں کسی دور میں ہمارے رولرز اتنے ڈرتے ہیں نا، اگر تو پھر یہ ہوتا رہے جو کچھ ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ، جو یہ بات کی نا نور عالم نے، اگر ہمارے حکمران اتنا ڈرتے ہیں نا، جب ڈرتے ہیں اپنے لوگوں سے تو اتنے ہیوی پروٹوکول لے کے چلتے ہیں. they don't deserve to rule them. آپ اپنے لوگوں سے ہی ڈرتے ہیں، آپ باہر نہیں نکل سکتے. جہاں تک آپ نے بات کی، میں صرف آپ کی بات کا جواب عمران خان صاحب تھوڑی پروٹوکال لے آپ اب عمران خان صاحب کے بعد دوسری گاڑی نہیں ہوتی، 2 گاڑیوں میں آتے ہیں. اگر آپ وہ بھی ایک سیکنڈ میں کل گاڑی ڈرائیو کر کے گھر لے کر چلا گیا. یہ کیا بات ہے؟ یار کوئی پروٹوکال لوگ ہوتے ہیں سیکیورٹی عمران کو بھی ملنی چاہیے. سیکیورٹی ہر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوتا پروٹوکال. آپ کو کبھی ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، چلائیں ٹی وی پہ، آپ کے دوسرے چینل چلایا تھا. ہم ٹریفک میں پھنسے تھے کراچی میں، ہم کوئی پولیس نہیں تھی. میں صرف آپ سے پناما کی بات کا کوئکلی جواب دے دوں. میں کوئکلی جواب دے دوں. نہیں، آپ نے بات جو کی نا، میں اس میں چپ ہو گیا کیونکہ آپ وہاں چلے گی. میں آپ کو جواب دے دوں. دیکھیے بات سنیے، کیا سپریم کورٹ کام کرنا بند کر دے گا اگر ملک میں حالت ہے؟ اچھا، کیا جب امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ ہو رہی تھی تو ویتنام میں جنگ ہو رہی تھی تو کیا کورٹس بند ہو گئے تھے؟ کیا ورلڈ وار 1 کیا ورلڈ وار 1 کیا نہیں بند کر رہے؟ کیا ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں، کیا ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 میں یوکے امریکہ کے کورٹس بند ہو گئے تھے؟ کیا یوکے میں اٹیک ہونے کے کورٹس بند ہو گئے تھے؟ کو بہتر کرنے کے لیے یہ الگ ایشو ہے. یہ ایک الگ ایشو ہے. آپ لوگ سر الگ نہیں ہیں. لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ نے ہر ایشو پہ پینما پہ بات کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ایشوز کو آپ نہیں دیکھیں گے. یہ تو کبھی نہیں کہہ رہے سر. آپ تمام ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے بیٹھ سکتے ہیں، اختلافات کو ارے اے پی ایس میں بیٹھے تھے نا، امن کے لیے. اے پی ایس کے بعد نیکٹا میں بیٹھے تھے نا، ضرورت ہے. انہوں نے کام ہی نہیں کرنا تو بیٹھ کے کیا ٹائم ضائع کرنا ہے؟ یہ پیسے نہیں دے رہے. ان کا انٹیریئر منسٹر ہے کدھر؟ ڈیفینس منسٹر ہے کدھر؟ جو میں خالی میری ریکویسٹ ساری لیڈرز سے ہوگی
جو اپنے آپ کو عوامی لیڈر اور جو سپال سالار ہو دونوں کو، کیونکہ دونوں لیڈرز کو پروٹوکولز ہٹانے چاہیے اور عوام میں پیش کرنا چاہیے جیسے عوام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے افغانستان سے ہو یا انڈیا سے، ان سب کو سامنے کہنا چاہیے اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر ہم بھی ویسے ہی۔ دیکھیں میں نور عالم کی بات سے ایگری کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ سنو، پروٹوکول کو ہم لعنت سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی شوش علاقے کے لیے کریں، لیکن آپ کی پرسنل سیکیورٹی، خواہ عمران خان ہو، زرداری صاحب ہو، نواز شریف ہو، آرمی کا چیف ہو، جو بھی ہو، دیکھو نا ان کے لیے اگر آپ کی پر اس کی جان کو خطرہ ہے تو ان کو بچانا اور تحفظ کرنا آپ کا فرض ہے، وہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے موقع کے اوپر جب آپ کو دشمن آپ کی سلامتی پہ حملہ آور ہے، یکجہتی کے ساتھ کریں اور بات چیت سے آگے بھی سوچنا چاہیے۔ بات چیت سے آتا ہے، دشمن اندر بھی ہے، دشمن باہر بھی ہے۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔